अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल आफ़ियता वल मअफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। जी प्यारे अहलुल कुरान, आज दौरा कुरान के सिलसिले में हमारा पारा नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है और हर क्लास के आगाज में मैं एक बात कहती हूँ कि कुरान एक वसी बाग है और उसके सारे फूल हम एक सिटिंग में चुन नहीं सकते हैं। इस दौरा कुरान में हम मुख्तसर सी आयात का खुलासा समझेंगे और पारे के मज़ामीन को, उसकी नफ्स को समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो तौहीद पर होगा और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कामिल तौहीद परस्त बना दे और सही मुसलमान बना दे। चलें जी, जो आज की आयात हैं वो सूरह अल इनाम की मैंने चुनी है और जो भी इंसान, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इन आयात के बारे में कहते हैं कि जिन सूरत हाल में और जिस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी मबूस किया मक्का के माशरे में, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो देखे, तज्जिया करे कि किन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नबी मबूस हुए और जाहलियत की क्या बातें थी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सूरह अल नाम की आयत जो हैं 130 से लेकर 140 तक जो है उनका मुताला करे। इन आयात में जो जाहिलों ने, जो जाहिल थे, जो काफिर थे, उन्होंने अपनी क्या शरीयत बनाई हुई थी, उनके माशरे का क्या माहौल था और किस तरीके से वो रहते थे। तो अगर कोई तज्जिया करना चाहता है, उनकी जहालत के बारे में जानना चाहता है और उन्होंने अपने आप को दीन इब्राहीम का पैरोकार कहा, लेकिन जो शरीयत उन्होंने बनाई हुई थी वो किस कदर जाहलियत पर मबनी थी और किस तरह वो अल्लाह पर झूठ बांधते थे, इन सब बातों का जो अंदाज़ा है वो हमें आयत नंबर 130 से लेकर 140 तक सूरह अल इनाम की जो आयात हैं इनमें मिलता है। और बदकिस्मती से अगर आज भी मुसलमान माशरों का हम लोग मुताला करें ना, तो कई चीज़ें प्यारी बहनों ये ना हमारे अपने माशरों में जो है वो राइज हो चुकी हैं दोबारा से, और उसकी मेन रीज़न ये है कि हम अपने दीन से दूर हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मदनी जितनी भी मक्की सूरतें हैं वो ईमान को मजबूती अता करती हैं, बड़ी ज़बरदस्त हमारी ट्रेनिंग होती है, हम ईमान को अपने अंदर जज्ब करते हैं और उसके बाद फिर जो अल्लाह ताला ने अहकामात हमें दिए हैं उनको हम बेहतरीन अंदाज में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ज़रा उनकी शरीयत की कुछ एक बातें जो समझती हैं और जो आजकल भी पाई जाती हैं। देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 136 में, वजअलु लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमि नसीबम फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम। अब इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और जो खेती और मवेशी अल्लाह ने पैदा किए हैं उन लोगों ने इन चीज़ों में अल्लाह के सिवा दूसरों का भी हिस्सा मुकर्रर कर दिया और अपने गुमाने बातिल से यूं कहते हैं कि ये हिस्सा तो अल्लाह का है और ये हिस्सा हमारे शरीकों का है। यानी उन्होंने अपनी जितनी भी पैदावार है, जितने मवेशी हैं, जितना माल है ना, उसको वो आधा आधा करते थे, 2 हिस्सों में बांटते थे। ठीक है, आधा जो था वो अल्लाह के लिए मुख्तस कर देते थे और आधा जो था वो अल्लाह के शरीकों के लिए, यानी अपने जितने पंडित, पुरोहित और जितने भी उनके देवी देवता पत्थर के उन्होंने जो बनाए हुए थे उनके लिए, वो बुतों को बड़ी अहमियत देते थे। अब इसमें देखिए कि अल्लाह ताला ने जब ये बात हमें बताई है, तो अब उनका तर्ज अमल क्या होता था कि जो उनके शरीकों का हिस्सा होता था ना, वो अल्लाह को उस हिस्से में शामिल नहीं करते थे और जो अल्लाह का हिस्सा होता था
اس میں شریکوں کے جو حصہ اگر کم ہو جاتا تھا تو وہ اللہ کے حصے سے نکال کے اس میں شامل کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کی کس طرح اگر کوئی فصل کم پیدا ہوئی ہے, کوئی طوفان سے تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے, تو وہ اپنے جتنے بھی بت تھے اور جتنے بھی پنڈت تھے, جتنے بھی پجاری تھے, ان کے حصے جو تھے ان کو کام نہیں کرتے تھے, بلکہ اللہ کے حصے سے کچھ حصہ لے کر پورا کر دیتے تھے. اور اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی واقع ہوتی تھی نا, تو اسے معبودوں کے حصوں سے پورا نہیں کرتے تھے. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ جیسے اللہ کا حصہ یہ ہے کہ آپ مہمان نوازی کریں, صلہ رحمی کریں, اور اللہ کی راہ میں جو سوالیاں ان کو دیں, یتیموں وغیرہ کو دیں. یہ تو اللہ کا حصہ ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسی کو حصہ اپنا کہا ہے نا, کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے. اور جو معبودوں کا حصہ ہوتا تھا نا, وہ مندروں میں, پجاریوں میں, اور ان کے سرپرستوں میں, اور بتوں کے سامنے جو نظر و نیاز رکھی جاتی تھی اس میں خرچ کیا جاتا تھا. اور اس طرح یہ بالواسطہ جو سارا کچھ تھا یہ ان پجاریوں تک, ان پنڈتوں تک پہنچ جاتا تھا. اور ان کا کہنا کیا ہوتا تھا, کہتے تھے کہ جی اللہ تو غنی ہے, اپنے خزانوں سے اپنی کمی پوری کر سکتا ہے, لیکن یہ دیوی دیوتا جو ہے نا, یہ اپنی کمی جو ہے نا وہ پوری نہیں کر سکتے. آج بھی آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, رحم کرے مسلمانوں پہ, کہ گمراہی کا اس قدر شکار ہیں کہ جو مسلمانوں نے غیر شرعی منتیں مانگی ہوتی ہیں, کوئی اگر عرس آ جاتے ہیں, کوئی قبر, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے کہ پختہ نہیں بنانی چاہیے, قبر پہ عمارت نہیں بنانی چاہیے. جو حصہ بھی لوگوں نے اس کے لیے مختص کیا ہوتا ہے نا, اس کو کم نہیں کرتے. اور باقی جتنی چیزیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں راضی ہوتا ہوں, میں خوش ہوتا ہوں, آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, یعنی آپ صلہ رحمی اختیار کرو, آپ کوئی سوالی آپ کے پاس آیا ہے, کوئی سفید پوش ہے آپ کے پاس, آپ کے ہمسایہ میں کوئی کسی کو ضرورت ہے, تو آپ وہاں پہ خرچ کرو, تو اس کو کام کر لیتے ہیں. اور حتیٰ کہ کئی طبقات ایسے بھی میں نے مسلمانوں میں دیکھے ہیں کہ جو اپنی فرضی زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے مال پہ, وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں, اور دوسری جتنے بھی غیر شرعی کام ہیں ان میں ڈھیروں ڈھیر خرچ کیا جاتا ہے. اچھا چلیں, اس میں تو ایک یہ بات ہو گئی نا کہ ہم لوگ بڑا ان چیزوں میں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے, جو شرک کی ایک صورت ہے جو اب مسلمانوں میں بھی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, اور گمراہی جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں کئی مسلمان. اللہ کرے کہ وہ بھی قرآن پر, راہ ہدایت پر آئیں اور شریعت کے عین مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں. لیکن یہاں پر سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کئی رسم و رواج بھی ایسے بنا لیے ہوئے کہ ہم خود تنگ ہو جاتے ہیں, گھروں میں کھانا کھانے کو ہوتا نہیں ہے, اور اگر کوئی آ جائے اس کو اچھے طریقے سے ہم سرو نہیں کرتے ہیں, بلکہ ایسے رسوم اور ایسے رواج جو کہ بالکل غیر شرعی ہیں. شادی بیاہ کی رسومات ہیں, برتھ ڈیز کی رسومات ہیں, یعنی اتنی بڑی بڑی سالگرہیں کرتے ہیں, اور اتنا زیادہ آپ لوگ اس پہ خرچ کرتے ہیں کہ جو بنیادی خرچ کرنے کی جگہ ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ تو یہی ہے کہ ہم پھر گمراہی میں جائیں گے, گمراہی کے گڑھے میں جب گریں گے تو پھر اللہ سے بھی دور ہو جائیں گے, اور ہمارے نقصانات نہ صرف دنیا کے ہوں گے بلکہ آخرت کے بھی ہوں گے. اب اسی طرح سے ہمارے پاس اگلی آیت آ جاتی ہے, آیت نمبر سورۃ الانعام کی نیکسٹ آیت ہے 135 جی. نہیں, سوری, نہیں, اس میں آپ لوگ اپنے مصحف اپنے پاس رکھیے کھول کے, اور اپنے مصحف سے آپ دیکھیے, ٹھیک ہے. 145 ہے, 145 جو ہے, آیت نمبر 145. میں گلاسز ہی لگا لوں, میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی, آواز ویسے آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے کلاس؟ جی. 145 آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا. اچھا, اب یہ بڑا خوبصورت سا اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو, اور اتنا آسان ہے
جو دین اسلام کی شریعت ہے، اور عمل کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے اگر ہم ان آیات کو سمجھ لیں، ان کے مفہوم کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، اور آج کے دور تک قیامت تک تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں خطاب کیا قرآن میں۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وحی میری طرف آئی ہے، میں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، یہاں تک کہ وہ مردار ہو، بہایا ہوا خون ہو، خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے یا مشہور کر دی گئی ہو، یا اللہ کے نام کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص لاچار ہے، یہاں تک وہ نہ تو اللہ کے قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صرف جو یہاں پر بتائی گئی ہیں حرام چیزیں، وہ کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں، ذہن نشین کر لیجئے۔ باقی سب کچھ کھائیں، باقی سب کچھ اپنے لیے یعنی کہ جائز سمجھیں، آپ کی اپنی پسند ناپسند یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے جو حرام کیے ہیں، جو اللہ نے ناجائز قرار دیے ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ صرف 4 ہیں پوری دنیا میں۔ کیا ہے؟ مردار، ہر قسم کا مردار سوائے مچھلی کے اور ٹڈی کے، یہ باقی سب مردار ہر قسم کا، چاہے آپ نے سورہ مائدہ کی تفسیر میں یہ باتیں پڑھی ہیں کہ چاہے وہ مردار گلا گھٹ کے مرے، چھری سے مرے، ضرب سے مرے، بلندی سے گرے، یا سینگ کی ضرب لگے، کچھ بھی ہو، تو وہ مردار جو ہے ہر صورت میں دین اسلام میں حرام ہے۔ مری ہوئی چیز، مرا ہوا جانور، مردار جو ہے وہ حرام ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون آپ اور میں جانتے ہیں، بہتا ہوا خون کسے کہتے ہیں؟ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو خون بہتا ہے نا، بہتا ہوا خون لیکوڈ حالت میں، جو بھی خون ہے لیکوڈ حالت میں ہے وہ حرام ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ ہاں، جمع ہوا خون جو ہے وہ 2 جائز ہیں احادیث کی روح سے، ایک ہے تلی اور ایک ہے کلیجی، یہ دونوں جمے ہوئے ہیں، سالڈ ہیں، لیکوڈ فارم میں نہیں ہے۔ ہاں، آپ جب کھانا وغیرہ پکاتے ہیں اور اس میں اگر گوشت دھوتے ہیں، خون نکلتا ہے اور کبھی تھوڑا بہت گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بہتا ہوا خون ہر حال میں حرام ہے۔ 2 چیزیں ہوں گی۔ خنزیر جو ہے وہ ہر حال میں حرام ہے، ٹھیک ہے، خنزیر حرام ہے، اس کا گوشت۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اور ہر وہ چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ جو مشہور کر دی گئی ہو اللہ کے نام کے بغیر، یہ جس پر ذبح کرتے ہوئے بھی جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس چیز پر، وہ حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیں، ہر طرح سے رکھ لیں کہ یہ 4 چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اور اگر آپ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل حلال و حرام کی بڑی خوبصورت انداز میں بیان کی ہے، تو ان کی روشنی میں جتنے بھی سمندری جانور جو کہ خشکی پر زندہ رہتے ہیں اور سمندر میں بھی زندہ رہتے ہیں، وہ سب حرام ہیں۔ پانی کے بارے میں یہ قوانین ہیں حلال و حرام کے، پانی کی جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں، کہ جتنے بھی جانور جو خشکی پر بھی زندہ رہتے ہیں اور تری میں بھی زندہ رہتے ہیں وہ حرام ہے۔ یہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے چیزیں، ٹھیک ہے۔ مردار، خون، خنزیر اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ جو مشہور کر دی گئی، یہ 4 چیزیں ہیں، اچھی طرح ذہن نشین کیجئے۔ اس کے بعد پوری ڈیٹیل اگر جاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے فرصت دے، سورہ مائدہ کو ڈیٹیل سے پڑھیے اور آپ کو پورا اپنی شریعت میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے خود سے علم ہو جائے گا، اور یہ ہونا چاہیے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو ہے آگے آ جائیے، آیت نمبر 151 ہمارے پاس آ رہی ہے سورہ الانعام کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، وصیتوں والی آیت ہے یہ 151۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ باتیں کیا ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ شرک ہر حال میں نے آپ سے کہا ہے کہ ناقابل معافی ہے،
اس کی معافی کبھی نہیں ہونی شرک کی۔ اور قرآن بھرا پڑا ہے ان آیات سے۔ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ کہنے کی، بار بار اپنے بندے کو یاد دہانی کرانے کی کہ شرک نہیں کرنا؟ کیونکہ جو شرک میں پھنس جائے گا، جو شرک میں گر جائے گا، اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ اور شرک میں نے آپ کو بتایا تھا، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادات، یہ تینوں سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اقوام جو تھیں وہ بھی شرک کا شکار ہیں، اہل کتاب تھیں وہ بھی، اور مشرکین جو ہیں وہ بھی شرک کا، اور ہم نے اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا ہے اور شرک میں نہیں پھنسنا۔ کسی حال میں یہ گناہ معاف نہیں ہونا، اور اسے بچنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب یہاں پر بھی میں نے آپ کو یہ شرط بتائی تھی کہ والدین جو ہیں ان کو یعنی صرف غیر شرعی احکامات ان کے نہیں ماننے جو وہ شریعت کے خلاف تھے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا احکامات ہمیں ہماری شریعت میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے والدین آپ کو حکم دیتے ہیں آپ ضرور پورا کیجیے، اپنے پر پھیلا دیجیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھیں، عدم جو اعتماد ہے نا مسلمانوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ رزق کی وجہ سے نا ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اور آ جا کے نزلہ جو نا اس بات پہ گزرتا ہے کہ بھئی زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دے رہا ہے، اور آپ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے رزق دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اولاد کو اس میں سارا آپ کے لیے منع آ جاتا ہے، واضح حکم آ جاتا ہے آپ کے لیے کہ ابارشن وغیرہ جو ہے نا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، الا کہ عورت کی جان کو خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہو چاہے ڈھکی چھپی ہو۔ بے حیائی، فحش چیزیں کون کون سی ہیں؟ یعنی ایسے سب سے پہلے کہ بے پردگی، نامحرموں کو دیکھنا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کے زنا سے یعنی غیر عورتوں کو دیکھنے سے، کانوں کے زنا سے یعنی فحاشی کی باتیں سننے سے ان سے گریز کرنا، زبان کے زنا یعنی فحاشی کی گفتگو کرنے سے، ہاتھ کا زنا یعنی بری اشیاء کو پکڑنا، اور پاؤں کا زنا برائی کی طرف چل کے جانا، دل کا زنا یعنی برائی کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا۔ پھر یقین رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے تو اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی ہے کس سے، کہ ہم ہر طرح کی فحاشی سے بچیں۔ اور اس سلسلے میں کل بڑی تفصیل سے ہماری موبائل کے سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ موبائل کا مس یوز نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ لوگ نہ قتل نہ کرو۔ اب قتل بالحق یہ سمجھ لیں، قتل سمجھ لیں کہ ہر حال میں قتل ناجائز ہے، قتل نہیں کرنا، لیکن 5 صورتیں ہماری شریعت میں ایسی ملتی ہیں جن میں قتل جائز ہے، قتل بالحق، ٹھیک ہے۔ وہ مجھ سے سن لیجیے آپ کہ قرآن کی روح سے 3 صورتوں میں قتل کرنا برحق اور جائز ہے، کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے جان بوجھ کے، اس کے قصاص کی صورت میں، میدان میں کفار کا قتل کیا جائے، بغاوت میں یعنی اگر کوئی اس دیار اسلام میں، اسلامی حکومت میں بد امنی پھیلانے اور اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کوئی سازش کرتا ہے تو پھر اس کا قتل جائز ہے۔ 3 قتل ہو گئے، ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اب احادیث کی طرف چلتے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں 2 صورتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ شادی شدہ جوڑا جب زنا کرے، ٹھیک ہے، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو پھر اس کو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان پہ حد جاری ہوتی ہے اور پتھر مار مار کے رجم کیا جاتا ہے، ان کی جان لی جاتی ہے، تو یہ جائز ہے شادی شدہ جو زنا کرے۔ اور جو شخص ارتداد کا مرتکب ہو
یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے. یہ 5 صورتحال ہیں کہ جس میں ہر حال میں آپ کو اور مجھے جو ہے کہ بتایا گیا ہے کہ اس میں قتل آپ کر سکتے ہو، یہ جائز ہے، یہ حق میں ہے. اور وہ 5 صورتحال شریعت میں یہ ہیں. اس کے علاوہ کسی کا قتل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 163، 162 اور 163 آیت نمبر. یہ توحید کی آیات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل ان صلاتی، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمیں بھی خطاب ہے، یاد رکھیے کہ آپ ان سے کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں. اب ہر نبی پر یہ فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی نبوت پر خود ایمان لائے اور وہی کی اتباع کرے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت میں اول المسلمین، یعنی پہلا مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. اب توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز، ہر زندگی کا جینا مرنا سے لے کر ہر طرح کی عبادت جو ہے، ہر طرح کی قربانی جو ہے، وہ سب کی سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اپنی زندگی کو بھی اللہ کی امانت سمجھیں، اپنی موت کے وقت کو بھی یاد رکھیں کہ جب میں مروں گا وہ بھی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مروں گا، فوت ہوں گا. اور اللہ نے جب میری لکھ دی ہے، میری تقدیر میں جتنی میری زندگی ہے، اس کے بعد میں نے موت کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا انتظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ رب ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رب کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو توحید ربوبیت کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ایکشنز سے ہے، کہ جو کائنات کے سارے کام افعال ہیں وہ اللہ کرتا ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. اور یہاں پر ہم یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بھی یہ یقین دہانی کروائیں اور سب کو اس پر لائیں کہ لا شریک لہ، کہ اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. بھی دیکھیں، جو کائنات بنانے والا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کی ہے، جو ہمارا مالک اور خالق ہے، جو کائنات کے تمام انتظام کو سنبھال رہا ہے، اس کا کیسے کوئی شریک ہو سکتا؟ وہ تو ایک الہ ہے، ایک ہی عبادت کے لائق ہے. تو پھر مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توحید پرست رہنا اور توحید جو ہے اس کے اوپر کاربند رہتے ہوئے اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے. اچھا، اسی بارے میں پارہ نمبر 8 میں ہماری ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے سورہ الاعراف. ٹھیک ہے. سورہ الاعراف کے بارے میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچا مقام ہے. ٹھیک ہے. جہاں سے اس میں اصحاب الاعراف کا بھی ذکر ہے کہ جہاں سے جو لوگ جن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوگا جنت میں یا جہنم میں جانے کا، وہ اس مقام پر ہوں گے، مقام اعراف پر، جہاں سے وہ تجزیہ کر سکیں گے، دیکھیں گے، تجربہ حاصل کریں گے. کن کا؟ جنت والوں کا بھی اور دوزخ والوں کا بھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ان کے حالات بتائے ہیں اور جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچا ہے میرے اور آپ کے سامنے، تاکہ ہم جنت کو دیکھتے ہوئے، اس کی خبریں پڑھتے ہوئے خوش بھی ہو جائیں اللہ کے انعامات پر اور ان پر کاربند رہنے کی بھی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں ذرا اس کی آیت نمبر 8 جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح والے ہوں گے، وہ لوگ فلاح پا جائیں گے. فلاح والے کامیاب لوگ کون ہیں؟ اچھا، فلاح جو ہے وہ کامیابی ہے جو آپ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے صلے میں آپ کو کامیابی ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے وہ لوگ ہیں جن کے پلڑے بھاری ہیں. اور پھر ومن خفت موازینہ، اور جن کے ہلکے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. اب دیکھیں کہ یہاں پر آپ اور میں
یہ سمجھیں گے کہ کیا آیا واقعی ہی قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا ہے، کیونکہ وزن تو جو ہے وہ مجسم چیزوں کا ہوتا ہے، نماز اور روزوں کو پلڑوں میں کیسے رکھا جائے گا؟ پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ کئی لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ترازو کیسے قائم ہوگا۔ تو اس طرح کی تعویلات کے پیچھے ہم نے نہیں پڑنا، اللہ نے کہہ دیا کہ ترازو ہوگا، اس کے 2 پلڑے ہوں گے تو وہ ہوگا، اور اللہ ایسا ترازو قائم کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کرے گا، اس کی تعویلات نہیں کرنی ہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اعمال کا وزن ہوگا، گنا نہیں جائے گا، تو وزن ہی ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا تو وزن ہی ہوگا، کیونکہ ایک ایمان والا اور ایک مومن جو ہے وہ اللہ کی بات پر من و ان ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب روزوں نمازوں ان کی مجسم تو شکلیں نہیں ہیں، ان کا وزن کیسے ہوگا؟ جیسے آج کے ماحول میں دیکھیں کہ آپ درجہ حرارت ناپ لیتے ہیں نا، آپ جس طرح سے آپ کو کوئی ٹیمپریچر ہے، بخار کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کسی کو 102 101 ہے، اس کی تو کوئی مجسم صورت نہیں ہے بخار کی، درجہ حرارت کوئی مجسم نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ناپ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ بجلی کو بھی ناپ لیتے ہیں، کتنے واٹ بجلی آ رہی ہے، کتنے نہیں آ رہی، کتنے میگا واٹ، کتنا خرچ کی ہے، کتنے ہمارے یونٹ لگے ہیں، یہ سب چیزیں آپ میجرمنٹ کر لیتے ہیں نا۔ تو اللہ کے لیے پھر کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایک ترازو قائم کرے گا، میرے اور آپ کے اعمال تولے گا، یہ اللہ نے کہہ دیا، اللہ تولے گا۔ اب اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ ہر چیز خلوص نیت کی بنیاد پر وزنی ہوگی۔ جتنی آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے، اس کی نیت اتنی ہی یعنی سالڈ ہوگی، مضبوط ہوگی، وزنی ہوگی۔ جیسے ایسی نماز جو خلوص نیت سے صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رضامندی کے ساتھ، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے گی، تو پھر اس شخص کی نماز وزنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جس نے بے دلی سے، سستی کے ساتھ، کوئی خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دھیان کہیں ہے، تو پھر آپ خود حساب لگا لیں کہ اس کا وزن کتنا ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بھی بات کہہ دی ہے کہ جو یعنی مال وغیرہ خرچ کرتی ہیں، جو نیک اعمال کرتی ہیں، ریاکاری سے بچتے ہوئے جو اعمال کیے جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے خالصاً کیے جائیں گے، ان کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ تو آپ اور میں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ یعنی ترازو قائم کرے گا، میرے اور آپ کے اعمال کو تولے گا۔ اور اللہ سے یہاں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسلمانوں میں، ان مومنوں میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جن کے اعمال کے پلڑے جو ہیں وہ بھاری ہوں گے اور جو فلاح والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی نیت کیجئے کہ یہ جو دورہ قرآن آپ لے رہے ہیں، جو کلاس لے رہے ہیں، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے لے رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے لے رہے ہیں۔ چلیے جی، ذرا آئیے، سورہ راف میں بڑی تفصیل سے نا ذکر کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور شیطان کا ذکر بھی آیا ہے، جنت سے نکلے کیسے، یہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو آیت نمبر ہمارے پاس آ رہی ہے 14۔ اب جب شیطان نے تکبر کیا، اللہ کے حکم سے انکار کیا، تو اس نے اللہ سے پتہ کیا کہا تھا، کالا انزل، یہ پورا ڈائیلاگ ہے شیطان کا اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ نے وہ قرآن میں لکھ دیا، اللہ نے قرآن میں وہ بتا دیا مجھے اور آپ کو، کہ تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو سنواریں اور اس بہت خطرناک دشمن سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا قالا انظرنی، کہ ابلیس کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دے۔ قالا انکا من المنظرین، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اب اس نے مہلت پتہ کس چیز کی مانگی ہے؟ قالا فبما اغویتنی، ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، یعنی اپنے گناہ کا الزام اللہ کے سر پر، اور کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا۔
ٹھیک ہے، صراط مستقیم پر. پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض کے ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اچھا، یہ شیطان کا ڈائلاگ تھا. شیطان نے اللہ پر اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام لگا دیا. اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی کئی بار نا اپنی غلطیوں کا الزام جو ہے نا اس طرح سے لگاتے ہیں. تو یہ کون سا عمل ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اللہ نے ایسا کر دیا ہمارے ساتھ، اللہ نے ویسا کر دیا. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے کون سے گناہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ہم اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشیں ختم کرے. تو ہم اللہ کے ساتھ لڑائیاں لڑ لیتے ہیں غم و غصے میں، اور اس وقت ہم کس کے اعلی کار بنے ہوتے ہیں؟ شیطان کے. کس کے قدموں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کے. اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ شیطان نے بہکانا پتہ کس سے ہے؟ مجھے اور آپ کو. کیونکہ ہم جو ہر شخص دنیا میں، ہر وہ مسلمان جو کلمہ گو ہے اور حق کے راستے کی تلاش میں ہے، شیطان نے اسی کو بہکانا ہے اور اعمال کو سنہری اور خوبصورت دکھا کے بہکانا ہے. اس کا کام ان لوگوں کی طرف تو کبھی بھی نہیں نہ ہوگا کہ جو تو آلریڈی گناہ کر رہے ہیں، جو آلریڈی زنا کر رہے ہیں، جو آلریڈی شرابیں پی رہے ہیں، جو آلریڈی بے حیائی کا شکار ہیں. ان کو تو وہ نشانہ نہیں بنائے گا نا، وہ تو پہلے ہی اس کے رستے پہ چلے ہوئے ہیں. ہر اس کلمہ گو کو، ہر اس توحید پرست انسان کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حکموں کی پیروی کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان اسی کو اس راستے سے اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی لیے تو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اور ان آزمائشوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے. اور موسٹلی جو لوگ ہیں، موسٹلی کلمہ کو جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ناشکری جو ہے وہ کس کا عمل ہے؟ شیطان کا. یہ قرآن میں اللہ نے آپ کو بتا دیا. اس نے آپ کو بہکانا ہے. میں نے اور آپ نے کبھی یعنی کہ کسی بھی بات پہ اگر شکر نہیں ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کی اور اس کے ساتھ ناشکری بھی کی، تو یاد رکھے کہ یہ آخر ایٹ لیسٹ مایوسی کی طرف لے کے جائے گا، اور پھر یہ نا امیدی کی طرف، اور مایوسی کفر ہے، ناشکری کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بتایا اس میں آیات میں اپنی قرآن کی. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو شکر گزار بننا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ انسان جو کھا پی کر، اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان جو کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے اور آپ کو شکر گزار بننا ہے. اچھا، آج کے لیسن کی آخری آیات جو ہیں یہ ذرا سمجھ لیجئے. یہ آیت نمبر 19 سے لے کر تو آگے تک ہے، میرا خیال 21-22 تک چلتے ہیں. ان کو ذرا سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو یہ بات کہی کہ تو یعنی دھتکارا ہوا ہے اور تو نے میری نافرمانی کی ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے. یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا. ٹھیک ہے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور اسی طرح سے تعظیمی سجدہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کیا تھا. تو اب باقی امتوں میں تو یہ جاری رہا تھا، لیکن امت مسلمہ میں اس پر بالکل پابندی ہے. ہمارے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے سوائے رب تعالیٰ کے. اور آج بدقسمتی سے دیکھیں مسلمانوں میں کئی ایسے مسلمان جو علم نہیں رکھتے، جن کے یعنی شعور نہیں ہے، جہالت کا شکار ہیں، تو وہ قبور پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، مزاروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے. حالانکہ قبروں پہ جانا، اور جو لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبریں دیکھ کے ہمیں تو یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کل کو ہم نے بھی اس جگہ پر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے اور اس قسم کی نافرمانیوں سے بچائے.
چلے جی آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہو. فکلا من حیث شئتما، اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو. ولا تقربا هذه الشجرات، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. فتکونا من الظالمین، پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا اللہ تعالیٰ نے جسٹ ایک حکم دیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. اب شیطان کے وار دیکھیے کہ شیطان نے کیا کیا. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی انہیں ان کے سامنے کھول دے. اب وسوسہ کیسے ڈالا ہے؟ کہنے لگا تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جانا، یا تم ہمیشہ یہاں پر رہنے والے نہ بن جاؤ. اچھا اب تو ابھی اتنی جلدی تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا نہیں ماننے ہیں، لیکن پھر ان دونوں کے سامنے اس نے قسمیں کھائی ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اللہ کی قسمیں کھائی ہیں اس نے، شیطان نے. اچھا شیطان کبھی برا راستہ برا انجام دکھا کے نہیں گمراہ کرتا، بلکہ ہمیشہ نا وہ نتیجہ بڑا سبز باغ دکھاتا ہے، اور یہ ذہن میں خیال ڈالتا ہے، دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہاری موجودہ حالت بہتر ہو جائے گی، اور فلانے کام سے تمہاری ترقی ہو جائے گی، یا فلانے کام کرو گے اس سے تمہیں یعنی دائمی صحت مل جائے گی، اس طرح کے. اور اسی طرح اس نے سیدنا آدم اور اماں حوا کو بھی اس نے سبز باغ دکھائے کہ اگر تم لوگ اس درخت کو کھا لو گے تو کیا ہوگا، فرشتے بن جاؤ گے، اور پھر تمہارا جنت سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وارننگ دے دی ہے کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے. تو خیر خواہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ نے اسی طرح سے خیر خواہی کی ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ قرآن نازل کر کے اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے، اس کو سمجھنا میرا اور آپ کا فرض ہے، اور اس کی تعلیمات کو آگے پہنچانا میرا اور آپ کا فرض ہے. یہ قرآن کے حقوق میں شامل ہے. اب کیا ہوا ہے؟ فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، چنانچہ ان دونوں کو اس نے دھوکہ دے کر تو پھر آہستہ آہستہ اس بات پر مائل کر لیا. وسوسے آتے رہے ہیں. پھر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہ ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی، اور جنت کے پتے جو ہیں وہ پھر اپنی شرمگاہوں پر چپکانے لگے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اس میں فطری طور پر شرم و حیا پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھ دیا ہر انسان میں، اور یہ جب کمزور ہو جاتا ہے نا شرم و حیا کا جذبہ، تو پھر شیطان غالب آتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر ایسے لوگ جو برہنہ پھرتے ہیں، برہنہ رہتے ہیں، ان کی سوچ جہالت کا اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جانوروں کے طرز عمل پر چلتے ہیں. ورنہ انسان کو تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے بڑا باحیا جو ہے وہ پیدا کی ہے. تو بے پردگی کرنا اور فحاشی کی طرف چلنا یہ شیطان کا پہلا ہتھیار ہے. وہیں پہ آپ لوگ ٹھہر جاؤ. مجھے اور آپ کو یہاں پر کیا سبق ملتا ہے کہ یہ ہمیں فوراً روشنی حاصل ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اس غلط کام میں پڑیں گے، یہ فحاشی میں، گمراہی میں، تو اسی طرح سے تو اس نے ہمارے پیرنٹس یعنی حضرت اماں حوا اور بابا آدم جو تھے ان کو اس نے گمراہ کیا تھا. اور جو اس انسان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان شرم و حیا نہیں کرتا وہ جو چاہے کرے. حیا جو ہے نا ایمان کی 25 شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. ٹھیک ہے، تو با پردہ رہنا، پردے میں رہنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے سطر کی حفاظت کرنا، یہ ہمیں آنا چاہیے. اور یہ شیطان کے ہتھیار ہیں اگر ہم اس تعلیمات کے خلاف چلیں گے. اچھا، اور ایک اور بات سمجھ لیجئے یہاں پارہ نمبر 8 میں آخری بات، کہ جب غلطی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ہو گئی تو ان کے متعلق جتنی بھی یہ واقعات اور ضعیف حدیث، موضوع، منکرات مشہور ہیں، ان سب کا رد یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں بیان کی ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات جو تھے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. انہوں نے وہ کلمات اللہ سے سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے اپنے رب سے توبہ طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا.
اللہ نے بھی ان کی طرف رجوع کیا. اور وہ کلمات کون سے تھے یہ آپ لوگ بھی اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اچھی دعا ہے, پڑھنی چاہیے اپنی دعاؤں میں, اس کو بھی شامل کیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا کے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ پیاری سسٹرز آج کی مختصر ترین آیات اور خلاصہ تھا پارہ نمبر 8 کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باعمل مسلمان بنائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کوشچن کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.